we have to exhausting the choices, right? So देखें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ऑप्शंस के देखें, मसाले और मफासिद जिसे हम बोलते हैं। बैलेंसिंग द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, कॉन्सिक्वेंसेस मेरे डिसीजन का क्या होगा अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ, और क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ। और याद रखें कोई भी चीज़ प्योरली खैर वाली नहीं होती, उसमें कुछ चीज़ें भी ऐसी भी होती हैं जिसके नेगेटिव्स या कॉन्स होते हैं, और कोई चीज़ प्योरली शर वाली नहीं होगी, उससे कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे। हाँ, जो चीज़ प्योरली खैर वाली है, देयर इज़ नो डिसीजन रिक्वायर्ड बिकॉज वो तो मुझे करनी है। या एक चीज़ प्योरली शर वाली है, इट्स बैड, मुझे उस पर डिसीजन चाहिए नहीं, मुझे वो छोड़ना ही छोड़ना है, बट हम उसी तरफ जा रहे हैं जिसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। तो अल्लाह ताला का उसूल क़ायदा क्या है और हमें भी अपनाना चाहिए, वो ये कि यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वो तुमसे ये आपसे सवाल करते हैं अबाउट गैम्बलिंग एंड वाइन, कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, जान लें कि इनमें गुनाह ज़्यादा है, ग्रेट सिन है, और जो बेनिफिट भी है, बट द सिन इज़ ग्रेटर दैन द बेनिफिट। सो जब भी हम डिसीजन लेने लगते हैं लाइफ में, हमें देखना चाहिए कि इसके पॉजिटिव्स, किस चीज़ के पॉजिटिव ज़्यादा हैं और नेगेटिव कम हैं। सो द नेट रिजल्ट ऑफ योर चॉइस हैज़ मोर नेगेटिव्स देन पॉजिटिव्स, it is best to turn away from it. However, if your choice has some negatives but the net result is positive, you should consider that option. और इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने वो ऑप्शन कंसिडर कर लिया तो what you have to do is, आपने सेकेंड स्टेप में ये मेक श्योर करना है कि मुझे 1 2 3 4 क्या काम करना चाहिए टू मैक्सिमाइज इट्स पॉजिटिव्स एंड टू मिनिमाइज इट्स नेगेटिव्स। वंस यू मेड अ डिसीजन कि मुझे लेफ़्ट नहीं जाना, राइट जाना है, जब आप चल पड़े तब यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी कि मुझे नेगेटिव्स कैसे कम से कम करने हैं और पॉजिटिव कैसे मैक्सिमाइज करने हैं। बिकॉज अगर आप हर उस चीज़ से जाना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव ही है और नेगेटिव कोई नहीं है, तो फिर आप पैरालाइज हो जाएंगे, बिकॉज विल नॉट मेक अ डिसीजन इन लाइफ। आप पॉसिबल नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें। हर चीज़ में खैर और शर होती है। आपने जॉब्स हैं या एक जॉब से दूसरी में स्विच करना है, आप देखते हैं कि मुझे करंट जॉब में क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और क्या क्या कॉन्स हैं, और जो मैं जिसकी तरफ स्विच करना चाह रहा हूँ उसमें क्या क्या प्रोज़ हैं और क्या कॉन्स हैं। जिसमें ज़्यादा प्रोज़ हैं उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएं, उसके जो कॉन्स हैं उनको माइनस करना चाहें लाइफ में। सो डिक्रीज नेगेटिविटी इन केस वेयर यू कैंट कम्प्लीटली नलिफाई इट। आइडियली तो बहुत अच्छी बात है कि हम उसको कम्प्लीटली नलिफाई कर दें, बट डिक्रीज करें अगर नलिफाई नहीं हो सकती। एंड इंक्रीज पॉजिटिविटी in case where you can't make it completely positive, right? So life events mein there's no ideal situation. Some of the negativity cons will be there, but don't be paralyzed, just move inshallah. So ye tumne baat ki goals ki, positives and negatives ki, or how to navigate forward. We're not done yet. Second part of the hadith is very important. wasta'in billah, which is seek Allah's help and guidance. क्योंकि याद रखें बहुत सारी चीज़ें हमें बेहतर लग रही होती हैं लेकिन उसमें हमारे लिए शर होती है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें शर नज़र आ रही होती है बट उसमें खैर होती है। मैं कितने ही मैरिज काउंसलिंग कर चुका हूँ कि उसमें पता चलता है कि जब शादी की गई थी तो उसमें पूरे ख़ानदान से लड़ के शादी की गई थी, और कुछ केस में तो भाग के शादी की गई, और ये वादे कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता और तुम ही हो मेरे लिए और सब कुछ। और अभी 10 साल बाद 15 साल बाद दे आर फाइटिंग लाइक, क्या कह सकते हैं हम, सुभान अल्लाह। लगता नहीं है कि ये लोग आपस में एक ज़माने में इतनी मोहब्बत करते थे या ये एक दूसरे को खैर का बायस समझते थे, और इतने मसाइल आप तो असा अन तकरहु शैयन व हुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैयन व हुव शर्रुल लकुम। क्यों? क्योंकि वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। याद रखें, वी कैन ओनली सी ए पिक्सल एंड अल्लाह हैज़ द होल पिक्चर। जितना मर्जी हमें किसी चीज़ में बेनिफिट्स और पॉजिटिव नज़र आ रहे हों, जब तक हम अल्लाह की मदद हासिल नहीं करेंगे, वस्तईन बिल्लाह का मतलब है इस्तिखारा करना, अल्लाह की मदद हासिल करना, तब तक उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो ह्यूमन फैकल्टीज़, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, सेंसेस आर लिमिटेड।
we have to ask Allah's help. In reality Allah's help پہلے سیکنڈ اور لاسٹ سیکنڈ بھی ہونی چاہیے تھی, بٹ چونکہ ہم اسٹیجز بیان کر رہے ہیں تو میں اس کو بریک ڈاؤن ایسے کہہ رہا ہوں. دعا از یور ویژن. ان فیکٹ جو بندہ دعا نہیں کرتا نا, اس کا ویژن لائف میں کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے. اف یو وانٹ اے ویژن ان لائف, اسٹارٹ میکنگ دعا اینڈ دین اسٹارٹ پیوریفائنگ یور دعا کہ مجھے ایگزیکٹلی لائف میں کیا چاہیے. بہت سے لوگ جو دعا نہیں کرتے ان کا ویژن نہیں ہوتا لائف میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ بہت زیادہ سکھایا کرتے تھے, اس طرح جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ فی امور کلها كما يعلمنا السورۃ من القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ہر معاملے میں اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح کوئی قرآن کی صورت جس امپورٹنس کے ساتھ سکھا رہے ہوتے تھے ہمیں. اور صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے یہ. سو استخارہ کیا ہے؟ انسان فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے اور استخارہ کی دعا پڑھے, اور وہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر, جو بھی معاملہ ہے, خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. اور یہ بہت امیزنگ دعا ہے. یاد رکھیں جو بھی استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ اس دعا کو سمجھ کے پڑھے, اور اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تیرے علم سے, تیری قدرت سے, اور اس بات سے کہ میں اپنی ہیوملٹی اور ہمبلنس ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس علم ہے, میرے پاس علم نہیں ہے, اور یعنی تو قادر ہے اور میں قادر بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر تو جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے تو اس کو مجھ سے قریب کر دے, مجھے سے قریب کر دے اور برکتیں ڈال دے اس میں, اس کام ہے. اور یا رب اگر تو جانتا ہے کہ اس میں شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے سے دور کر دے, اور میرے لیے خیر رکھ دے اور میرے دل کو مطمئن کر دے یعنی اس پہ. سو یہ جو انسان دعا پڑھتا ہے اور اللہ سے مشورہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر اس کے لیے شامل ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں استخارہ میں جو چونکہ ہم نے دعا کا مطلب میں نے آپ کو بریفلی اس کا مفہوم ایکسپلین کر دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے کوئی گرین لائٹ دکھا, مجھے کوئی خواب دکھا. اس کا مطلب یہ کہ بس میرا دل پھیر دے اس طرف, وہ کام ہونا شروع ہو جائے. اور کیا استخارہ بار بار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, اٹس اے سنہ, بار بار کیا جا سکتا ہے. اگر ایک دفعہ کلیئرٹی نہیں ملی دوبارہ کریں. ہر دن بھی کیا جا سکتا ہے, دن میں ملٹیپل ٹائمز بھی کیا جا سکتا ہے, ہفتے میں ایک دفعہ بھی سو ملٹیپل ٹائمز کیا جا سکتا ہے. اور استخارہ کا جو رزلٹ ہے نا ہمارا جو پاکستانی انڈین کلچر میں نے تو ویسے پورا اس پہ ایک لیکچر دیا تھا انڈرسٹینڈنگ استخارہ کے نام سے. آج بھی یوٹیوب پہ ہے, یو کین واچ دیٹ لیکچر اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ استخارہ از ڈن. بٹ وہ کسی سے استخارہ نہیں کروانا چاہیے, نہ ہی یہ سنت سے ثابت ہے. خود کریں استخارہ, بیکاز اٹس یور میٹر, یو ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن اللہ کی مدد کے ساتھ. اور ڈونٹ ویٹ فار اے ڈریم, یا میں صبح اٹھوں گا تو میرا چہرہ رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا, یا مجھے گھر جاتے ہوئے سارے گرین سگنلز ملیں گے تو اٹس اے سائن. نو 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 نو, رادر آپ کو اس چیزوں جو اگر وہ خیر کی باعث ہے تو وہ ہونے شروع ہو جائے گا. اور اگر اس میں ڈیفیکلٹی آ بھی رہی ہے, کیپ آن ڈوئنگ استخارہ, کیونکہ ہر کام میں ڈیفیکلٹی تھوڑی بہت اوپر نیچے آتی ہے. تو unless and until the matter becomes clear to you. اگر کوئی سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہو تو پھر بار بار اللہ سے دعا کرنا, بار بار استخارہ کرنا, اٹس پرمیسیبل. لیکن یہ بات یاد رکھیں, استخارہ کے بعد جو رزلٹ آئے گا نا, اٹس پرفیکٹ انشورنس پالیسی. واستعن باللہ, یا اس میں خیر ہی خیر ہوگی, اس میں خیر ہی خیر ہوگی. سو استخارہ اللہ کی مدد کو طلب کرنا ہے, اس کی مدد کو سیکھ کرنا ہے. اور اگر مدد اللہ کی شامل حال ہو گئی اور ہماری لائف میں آ گئی تو پھر جس طرف بھی جائیں گے اس میں خیر ہی خیر ہے. استخارہ لٹرلی مینس کہ اللہ کی مدد کو ہیلپ کرنا, اللہ سے مشورہ کرنا. اور جب اللہ کے مشورے کے ساتھ انسان کسی کام کی طرف بڑھتا ہے تو لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب گاڑی سوئچ کر رہا تھا تو ایک گاڑی مجھے بہت پسند آئی ہوئی تھی, بہت اچھی پیسوں میں مل رہی تھی, اور مجھے بہت زیادہ اوپر انویسٹ بھی نہیں کرنا تھا. بٹ میں نے استخارہ کیا اور ملٹیپل ٹائمز کیا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی
حالانکہ ہر طرف سے ایسے لگ رہا تھا کہ اٹس اے گڈ ڈیل، بٹ میں استخارہ کر رہا تھا اور سم ہاؤ مجھے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا اس پہ، تو میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا آفر. اور سبحان اللہ کچھ ٹائم بعد گاڑیوں کی پرائسز بھی بہت بڑھ گئیں، تو ایک طرح سے مجھے خیال آیا کہ اگر تو یہ لے لیتا تو تیری گاڑی کی پرائز اتنے لاکھ بڑھ جاتی. لیکن یو نو واٹ، آئی تھاٹ کہ یہ استخارہ رب کی طرف سے تھا اور یہ رب کی طرف سے ڈیسیژن میں نے لیا، اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے مجھے اپیرنٹلی کچھ اور نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ میں لے لیتا تو گاڑی بھی اپ گریڈ ہو جاتی اور پرائسز بھی بڑھ گئیں اور بہت اچھا فیصلہ ہوتا میں نے، بٹ اس میں خیر ہے. کیا پتا اس میں میرا ایکسیڈنٹ لکھا ہوتا، کیا پتا فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے اور ایکسیڈنٹ میں کوئی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی، کچھ بھی ہو سکتا، اس کی وجہ سے مجھے نظر لگ جاتی. آئی ہیو دس فل فیتھ کہ انشاءاللہ وہ اس ڈیسیژن میں خیر ہی خیر تھا. سو استخارہ از بیوٹیفل. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم استخارہ صرف ہم نے اس کو شادی کی دعا بنا لیا ہے، صرف شادی کے موقع پہ کرتے ہیں. نو، صحابہ اپنے ڈیلی امور میں استخارہ کرتے تھے. ہاں استخارہ اس چیز میں نہیں ہے کہ میں پانی پیوں یا نہ پیوں، میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، یہ بولوں، اتنے چھوٹے معاملات میں نہیں ہیں، بٹ سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ ڈیسیژنز لائف میں لینے ہوں. میں اس شہر سے وہ شہر شفٹ ہو جاؤں، میں نے جاب شفٹ کرنی ہے، میں نے فلاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں نے فلاں اسٹاک پرچیز کرنا ہے، کرو. مختلف استخارہ کیا جا سکتا ہے. فلاں مجھے کنٹری میں موو کرنا ہے، اس کا مجھے پاسپورٹ لینا ہے یا اس کا مجھے گرین کارڈ لینا ہے، میں لوں. تو ان چیزوں میں استخارہ لازمی کرنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی استخارہ کو ہم نے بالکل سائڈ لائن کیا، اور صرف شادی کے موقع پہ استخارہ ہم کرتے تھے، اینڈ دیٹس اٹ. اس کو اپنی لائف میں لے کے آئیں اگر ہم برکتیں چاہتے ہیں تو. اور چیز اللہ کی مدد واستعین باللہ کے ساتھ ساتھ آگے کیا کرنا ہے، لوگوں سے مشورہ بھی کریں. کنسلٹنگ ادرز بفور میکنگ اے ڈیسیژن. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ، اللہ نے ان کو پریز کیا کہ جو لوگ رب کی اطاعت کرتے ہیں، اوبیڈینٹ ہیں. استجابوا لربہم، they say سمعنا واطعنا. They don't delay when Allah calls them. Number one. Number two, نماز it's central for their life, it's not optional. Number three, وہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. تیسرا ہے شورا، کنسلٹیشن. اسلام isn't dictatorial, we grow through discussions. اسلام میں ڈسکشنز بہت امپورٹنٹ ہے. اور چوتھی چیز، ریل جو بلیورز ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں. اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے جو شخص یہ 4 چیزیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 4 سے محروم کبھی نہیں کرے گا. We have to exhaust the choices, exhausting the choices, right? So دیکھیں پازیٹیوز اور نیگیٹیوز دونوں آپشنس کے دیکھیں، مصالح اور مفاسد جسے ہم بولتے ہیں. بیلنسنگ دا پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز. کانسیکوینسز میرے ڈیسیژن کا کیا ہوگا اگر میں یہ ڈیسیژن لیتا ہوں، اور کیا کانسیکوینس ہوگا اگر میں یہ ڈیسیژن لیتا ہوں. اور یاد رکھیں کوئی بھی چیز پیورلی خیر والی نہیں ہوتی، اس میں کچھ چیزیں بھی ایسی بھی ہوتی ہیں جس کے نیگیٹیوز کونز ہوتے ہیں. اور کوئی چیز پیورلی شر والی نہیں ہوگی، اس سے کچھ پازیٹیوز بھی ہوں گے. ہاں جو چیز پیورلی خیر والی ہے دیر از نو ڈیسیژن ریکوائرڈ، بیکاز وہ تو مجھے کرنی ہے. یا ایک چیز پیورلی شر والی ہے، اٹس بیڈ، مجھے اس پہ ڈیسیژن چاہیے نہیں، مجھے وہ چھوڑنا ہے. بٹ ہم اسی طرف جا رہے ہیں جس میں پازیٹیوز اور نیگیٹیوز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اصول و قاعدہ کیا ہے، اور ہمیں بھی اپنانا چاہیے، وہ یہ کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ تم سے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اباؤٹ گیمبلنگ اینڈ وائن. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. جان لیں کہ ان میں گناہ زیادہ ہے، گریٹ سن ہے، اور جو بینیفٹ بھی ہے، بٹ دا سن از گریٹر دین دا بینیفٹ. سو جب بھی ہم ڈیسیژن لینے لگتے ہیں لائف میں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پازیٹیوز، کس چیز کے پازیٹیو زیادہ ہیں اور نیگیٹیو کم ہیں. سو دا نیٹ ریزلٹ آف یور چوائس ہیز مور نیگیٹیوز دین پازیٹیوز. اٹ از بیسٹ ٹو ٹرن اوے فرام اٹ. However, if your choice has some negatives, but the net result is positive, you should consider that option. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے وہ آپشن کنسیڈر کر لیا تو what you have to do is آپ نے
سیکنڈ اسٹیپ میں یہ میک شیور کرنا ہے کہ مجھے 1 2 3 4 کیا کام کرنا چاہیے ٹو میکسیمائز اٹس پازیٹیوز اینڈ ٹو منیمائز اٹس نیگیٹیوز. ونس یو میڈ اے ڈیسیژن کہ مجھے لیفٹ نہیں جانا رائٹ جانا ہے, جب آپ چل پڑے تب یو ہیو ٹو میک اے اسٹریٹجی کہ مجھے نیگیٹیوز کیسے کم سے کم کرنے ہیں اور پازیٹیو کیسے میکسیمائز کرنے ہیں. بیکاز اگر آپ ہر اس چیز سے جانا چاہ رہے ہیں جس میں صرف پازیٹیو ہی ہے اور نیگیٹیو کوئی نہیں ہے, تو پھر آپ پیرالائز ہو جائیں گے. بیکاز ول ناٹ میک اے ڈیسیژن ان لائف. آپ پاسبل نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں. ہر چیز میں خیر و شر ہوتی ہے. آپ نے جابس ہیں یا ایک جاب سے دوسری میں سوئچ کرنا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کرنٹ جاب میں کیا کیا بینیفٹس ہو رہے ہیں اور کیا کیا کونز ہیں, اور جو میں جس کی طرف سوئچ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کیا کیا پروز ہیں اور کیا کونز ہیں. جس میں زیادہ پروز ہیں اس کی طرف شفٹ کر جائیں, اس کے جو کونز ہیں ان کو مائنس کرنا چاہیں لائف میں. سو ڈیکریز نیگیٹیوٹی ان کیس ویئر یو کینٹ کمپلیٹلی نلیفائی اٹ. آئیڈیلی تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹلی نلیفائی کر دیں, بٹ ڈیکریز کریں اگر نلیفائی نہیں ہو سکتی. اینڈ انکریز پازیٹیوٹی in case where you can't make it completely positive, right? So life events mein there's no ideal situation. Some of the negativity cons will be there, but don't be paralyzed. Just move inshallah. So یہ تو ہم نے بات کی goals کی, positives and negatives کی, اور how to navigate forward. We're not done yet. Second part of the hadith is very important. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ, which is seek Allah's help and guidance. کیونکہ یاد رکھیں بہت ساری چیزیں ہمیں بہتر لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے شر ہوتی ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں شر نظر آ رہی ہوتی ہے بٹ اس میں خیر ہوتی ہے. میں کتنے ہی میرج کاؤنسلنگ کر چکا ہوں کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب شادی کی گئی تھی تو اس نے پورے خاندان سے لڑ کے شادی کی گئی تھی, اور کچھ کیسے میں تو بھاگ کے شادی کی گئی, اور یہ وعدے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا اور تم ہی ہو میرے لیے اور سب کچھ, اور ابھی کوئی 10 سال بعد 15 سال بعد دے آر فائٹنگ لائک, کیا کہہ سکتے ہیں ہم, سبحان اللہ. لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک زمانے میں اتنی محبت کرتے تھے یا یہ ایک دوسرے کو خیر کا باعث سمجھتے تھے, اور اتنے مسائل آپ چکے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کیوں؟ کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یاد رکھیں وی کین اونلی سی اے پکسل اینڈ اللہ ہیز دا ہول پکچر. جتنا مرضی ہمیں کسی چیز میں بینیفٹس اور پازیٹیوز نظر آ رہے ہوں, جب تک ہم اللہ کی مدد حاصل نہیں کریں گے, واستعن باللہ کا مطلب ہے استخارہ کرنا, اللہ کی مدد حاصل کرنا, تب تک اس میں ہم سکسیزفل نہیں ہو پائیں گے. سو ہیومن فیکلٹیز, آبزرویشن, لاجک, سینسز آر لمیٹیڈ. وی ہیو ٹو آسک Allah's help. ان ریالٹی Allah's help پہلے سیکنڈ اور لاسٹ سیکنڈ بھی ہونی چاہیے تھی, بٹ چونکہ ہم اسٹیجز بیان کر رہے ہیں تو میں اس کو بریک ڈاؤن ایسے کہہ رہا ہوں. دعا از یور ویژن. ان فیکٹ جو بندہ دعا نہیں کرتا نا اس کا ویژن لائف میں کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے. اف یو وانٹ اے ویژن ان لائف, اسٹارٹ میکنگ دعا اینڈ دین اسٹارٹ پیوریفائنگ یور دعا کہ مجھے ایگزیکٹلی لائف میں کیا چاہیے. بہت سے لوگ جو دعا نہیں کرتے ان کا ویژن نہیں ہوتا لائف میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ بہت زیادہ سکھایا کرتے تھے, اس طرح جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا استخارہ فی امور کلها كما يعلمنا السورۃ من القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ہر معاملے میں اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح کوئی قرآن کی صورت جس امپورٹنس کے ساتھ سکھا رہے ہوتے تھے ہمیں. اور صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے یہ. سو استخارہ کیا ہے؟ انسان فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے اور استخارہ کی دعا پڑھے, اور وہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر, جو بھی معاملہ ہے, خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. اور یہ بہت امیزنگ دعا ہے. یاد رکھیں جو بھی استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ اس دعا کو سمجھ کے پڑھے, اور اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں
تیرے علم سے، تیری قدرت سے، اور اس بات سے کہ میں اپنی ہیوملٹی اور ہمبلنس ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، اور یعنی تو قادر ہے اور میں قادر بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر تو جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے تو اس کو مجھ سے قریب کر دے، مجھے سے قریب کر دے اور برکتیں ڈال دے اس میں، اس کام میں. اور یا رب اگر تو جانتا ہے کہ اس میں شر ہے تو تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر رکھ دے اور میرے دل کو مطمئن کر دے یعنی اس پہ. سو یہ جو انسان دعا پڑھتا ہے اور اللہ سے مشورہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر اس کے لیے شامل ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں استخارہ میں جو چونکہ ہم نے دعا کا مطلب میں نے آپ کو بریفلی اس کا مفہوم ایکسپلین کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے کوئی گرین لائٹ دکھا، مجھے کوئی خواب دکھا. اس کا مطلب یہ کہ بس میرا دل پھیر دے اس طرف، وہ کام ہونا شروع ہو جائے. اور کیا استخارہ بار بار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اٹس اے سنہ، بار بار کیا جا سکتا ہے. اگر ایک دفعہ کلیئرٹی نہیں ملی دوبارہ کریں. ہر دن بھی کیا جا سکتا ہے، دن میں ملٹیپل ٹائمز بھی کیا جا سکتا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ بھی سو ملٹیپل ٹائمز کیا جا سکتا ہے. اور استخارہ کا جو رزلٹ ہے نا ہمارا جو پاکستانی انڈین کلچر میں نے تو ویسے پورا اس پہ ایک لیکچر دیا تھا انڈرسٹینڈنگ استخارہ کے نام سے. آج بھی یوٹیوب پہ ہے، یو کین واچ دیٹ لیکچر اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ استخارہ از ڈن. بٹ وہ کسی سے استخارہ نہیں کروانا چاہیے، نہ ہی یہ سنت سے ثابت ہے. خود کریں استخارہ، بیکاز اٹس یور میٹر، یو ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن اللہ کی مدد کے ساتھ. اور ڈونٹ ویٹ فار اے ڈریم، یا میں صبح اٹھوں گا تو میرا چہرہ رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا، یا مجھے گھر جاتے ہوئے سارے گرین سگنلز ملیں گے تو اٹس اے سائن. نو 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 نو، رادر آپ کو اس چیزوں جو اگر وہ خیر کی باعث ہے تو وہ ہونے شروع ہو جائے گا. اور اگر اس میں ڈیفیکلٹی آ بھی رہی ہے، کیپ آن ڈوئنگ استخارہ، کیونکہ ہر کام میں ڈیفیکلٹی تھوڑی بہت اوپر نیچے آتی ہے. تو unless and until the matter becomes clear to you. اگر کوئی سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہو تو پھر بار بار اللہ سے دعا کرنا، بار بار استخارہ کرنا، اٹس پرمیسیبل. لیکن یہ بات یاد رکھیں استخارہ کے بعد جو رزلٹ آئے گا نا، اٹس پرفیکٹ انشورنس پالیسی. واستعن باللہ، یا اس میں خیر ہی خیر ہوگی، اس میں خیر ہی خیر ہوگی. سو استخارہ اللہ کی مدد کو طلب کرنا ہے، اس کی مدد کو سیکھ کرنا ہے. اور اگر مدد اللہ کی شامل حال ہو گئی اور ہماری لائف میں آ گئی تو پھر جس طرف بھی جائیں گے اس میں خیر ہی خیر ہے. استخارہ لٹرلی مینس کہ اللہ کی مدد کو ہیلپ کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا. اور جب اللہ کے مشورے کے ساتھ انسان کسی کام کی طرف بڑھتا ہے تو لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب گاڑی سوئچ کر رہا تھا تو ایک گاڑی مجھے بہت پسند آئی ہوئی تھی، بہت اچھی پیسوں میں مل رہی تھی، اور مجھے بہت زیادہ اوپر انویسٹ بھی نہیں کرنا تھا. بٹ میں نے استخارہ کیا اور ملٹیپل ٹائمز کیا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. حالانکہ ہر طرف سے ایسے لگ رہا تھا کہ اٹس اے گڈ ڈیل، بٹ میں استخارہ کر رہا تھا اور سم ہاؤ مجھے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا اس پہ. میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا آفر. اور سبحان اللہ کچھ ٹائم بعد گاڑیوں کی پرائسز بھی بہت بڑھ گئیں. تو ایک طرح سے مجھے خیال آیا کہ اگر تو یہ لے لیتا تو تیری گاڑی کی پرائز اتنے لاکھ بڑھ جاتی. لیکن یو نو واٹ، آئی تھاٹ کہ یہ استخارہ رب کی طرف سے تھا اور یہ رب کی طرف سے ڈیسیژن میں نے لیا، اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے. چاہے مجھے اپیرنٹلی کچھ اور نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ میں لے لیتا تو گاڑی بھی اپ گریڈ ہو جاتی اور پرائسز بھی بڑھ گئیں اور بہت اچھا فیصلہ ہوتا میں نے، بٹ اس میں خیر ہے. کیا پتا اس میں میرا ایکسیڈنٹ لکھا ہوتا، کیا پتا فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے اور ایکسیڈنٹ میں کوئی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے مجھے نظر لگ جاتی. آئی ہیو دس فل فیتھ کہ انشاءاللہ وہ اس ڈیسیژن میں خیر ہی خیر تھا. سو استخارہ از بیوٹیفل. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم استخارہ صرف ہم نے اس کو شادی کی دعا بنا لیا ہے، صرف شادی کے موقع پہ کرتے ہیں. نو، صحابہ اپنے ڈیلی امور میں استخارہ کرتے تھے. ہاں استخارہ اب اس چیز میں نہیں ہے کہ میں پانی پیوں یا نہ پیوں، میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، یہ بولوں، اتنے چھوٹے معاملات میں نہیں ہیں. بٹ سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ ڈیسیژنز لائف میں لینے ہوں، میں اس شہر سے وہ شہر شفٹ ہو جاؤں، میں نے جاب شفٹ کرنی ہے، میں نے فلاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں نے فلاں اسٹاک پرچیز کرنا ہے، کرو. مختلف استخارہ کیا جا سکتا ہے. فلاں مجھے کنٹری میں موو کرنا ہے، اس کا مجھے پاسپورٹ لینا ہے یا اس کا مجھے گرین کارڈ لینا ہے، میں لوں. تو ان چیزوں میں استخارہ لازمی کرنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی استخارہ کو ہم نے بالکل سائڈ لائن کیا اور صرف شادی کے موقع پہ استخارہ ہم کرتے تھے. اینڈ دیٹس اٹ. اس کو اپنی لائف میں لے کے آئے اگر ہم برکتیں چاہتے ہیں تو. اور چیز،
اللہ کی مدد وستعین باللہ کے ساتھ ساتھ آگے کیا کرنا ہے؟ لوگوں سے مشورہ بھی کریں. کنسلٹنگ ادرز بفور میکنگ اے ڈیسیژن. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شوری بینہم ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ، اللہ نے ان کو پریز کیا کہ جو لوگ رب کی اطاعت کرتے ہیں، اوبیڈینٹ ہیں. استجابوا لربہم، they say سمعنا واطعنا. They don't delay when Allah calls them. Number one. Number two, نماز it's central for their life, it's not optional. Number three, وہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. تیسرا ہے شورا، consultation. Islam isn't dictatorial. We grow through discussions. اسلام میں discussions بہت important ہے. اور چوتھی چیز، ریل جو بلیورز ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں. اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے جو شخص یہ 4 چیزیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 4 سے محروم کبھی نہیں کرے گا.